बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा व जल आपके उमूमी सवालात और उसके जवाबात का सिलसिला लेकर एक मरतबा फिर हाजिर हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इल्म नाफ़ि अता फ़रमाए, इल्म गैर नाफ़ि से महफूज फ़रमाए। कोशिश फरमाइएगा कि आखिर तक इस सिलसिले के अंदर शरीक रहें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला इल्म दीन की बरक़ात भी हासिल होंगी और इंशाअल्लाह तबारक व तआला सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। एक सवाल ये किया गया है आतिफ शेख अत्तारी भाई की तरफ से कि क्या नाबालिग लड़कियां और औरतें चूड़ियां पहन सकती हैं? बिल्कुल ये भी पहन सकती हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। अलबत्ता इतना है कि बस गैर महरम के सामने इनकी जो जीनत है ये ज़ाहिर ना हो, और यानी जो बालिग औरतें हैं या जो करीब बबलूग औरतें हैं उनकी ये जीनतें मर्दों के सामने ना महरम के सामने ज़ाहिर नहीं होनी चाहिए, और खनखनाट ऐसी ना हो कि जो मर्दों को नाउज़ुबिल्लाह इनकी तरफ मुतवज्जे करे। और शादीशुदा औरत है तो उसको चाहिए कि इन चीज़ों में अपने शोहर को खुश करने की नीयत करे, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला इस तरह की जीनत इख्तियार करने की वजह से, खूबसूरती इख्तियार करने की वजह से उसको इस पर सवाब भी मिलेगा। ये सवाल किया है बेज़म सोख्ता ने कि क्या मर्द को दूसरी शादी के लिए पहली बीवी की इजाज़त ज़रूरी है, जबकि मर्द दोनों बीवियों के अखराजात बर्दाश्त कर सकता है, फिर भी इजाज़त लेनी ज़रूरी है बीवी की? बराए करम जवाब इरशाद फरमा दें। देखिए, मैं पहले इसके ऊपर अर्ज़ कर चुका हूँ कि शरअन अगरचे कि इसकी ज़रूरत नहीं है, असल जो उसूल और ज़ाब्ता है वो ये है कि मर्द दोनों के दरमियान इंसाफ कर सकता है। सिर्फ अखराजात की बात नहीं है, दीगर हुकूक भी हैं जिसमें इन दोनों के हुकूक को पूरा करना उसके लिए ज़रूरी है। तो अगर वो तमाम हुकूक ज़ौजियत दोनों में बराबर इंसाफ के साथ पूरे कर सकता है तो इसे इसकी इजाज़त होगी, वरना दूसरी शादी करने की इजाज़त नहीं होगी। मोहम्मद वक़ासरी हुज़ूर खौफ खुदा कैसे पैदा हो, इसके लिए मकतबतुल मदीना की एक बेहतरीन किताब है खौफ खुदा के नाम से, वो आप ले लें और उसका मुताला कर लें। इंशाअल्लाह आपको उसमें इसके तरीक़ेकार मिल जाएंगे। फुज़ैल रज़ा हैं, पूछ रहे हैं कि क्या अगर कोई बेहया हो तो उसको बेईमान कह सकते हैं? नहीं जी, बेईमान नहीं कह सकते। ईमान की उसकी कमज़ोरी है, जब तक वो ज़रूरियात दीन में से नाउज़ुबिल्लाह किसी ज़रूरत दीनी का इनकार नहीं करेगा, उस वक्त तक उसको काफिर नहीं कहा जा सकता। ये सवाल किया है कि लिकोरिया से वज़ू टूट जाता है या नहीं, क्या इससे कपड़े नापाक हो जाते हैं? लिकोरिया में जो औरत को रतूबत आती है वो दो तरह की होती है। अगर तो वो रतूबत बिल्कुल वाइट है, जो उसके रहम से आ रही है, बच्चा दानी से आ रही है, तो जो बिल्कुल वाइट है जिसके अंदर किसी तरह की कोई रतूबत नहीं है, यानी कोई ऐसी गंदगी वगैरह नहीं मिली हुई, तो वो तो पाक है, ना उससे वज़ू टूटेगा ना उससे कपड़े नापाक होंगे। और अगर उसमें किसी तरह की और नजासत मिली हुई है उस वाइट रतूबत के साथ, तो फिर इस सूरत में कपड़े नापाक हो जाएंगे और इससे वज़ू टूट जाएगा। अब्दुल्ला जाम भाई हैं, ये उसी वाक़े के बारे में पूछ रहे हैं कि हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जब अज़ान नहीं दी थी तो सुबह नहीं हुई, क्या ये वाक़या ठीक है? ये वाक़या ठीक नहीं है। उलमा ने इसकी तरदीद की है कि ये बेअसल और मन घड़त वाक़या है, इसकी हकीकत ही सिरे से कुछ भी नहीं है। तो इस तरह का वाक़या ये लोगों के सामने बयान नहीं करना चाहिए। अगरचे के पास किताबों के अंदर इस वाक़े को लिखा गया है, लेकिन हकीकत ये है कि इस तरह का कोई वाक़या ये मौजूद नहीं है। लिहाजा ऐसा वाक़या बयान करने से ये गुरेज किया जाए, लोगों के सामने इस तरह का वाक़या बयान ना किया जाए। बाकी इसकी डिटेल और उसकी तफसील ये आप हमारे इसी पेज पर या हमारा जो यूट्यूब चैनल है उस पर अगर आप तलाश करेंगे कि हज़रत बिलाल की अज़ान, वो आप तलाश कर लें तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला उसमें आपको उसकी तफसील मिल जाएगी। मैंने उसके अंदर बयान की भी है कि इस तरह का कोई वाक़या ये मौजूद नहीं है। एक सवाल ये किया गया है कि अगर कोई शख्स
عشق مجازی کے اندر گرفتار ہو اور تحفے تحائف دینے کا ان کا آپس میں نعوذ باللہ گرتا رہا تھا، اور اب اس کے بعد اس نے توبہ کر لی ہے، تو ان تحفے تحائف کا حکم کیا ہوگا؟ تو اول تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں کہ یہ جو عشق مجازی ہمارے یہاں پر ہوتا ہے یہ ناجائز و حرام اس کے اندر معاملات ہوتے ہیں سارے، اور جو بھی اس کے بارے میں چیزیں ایک دوسرے کو دی ہیں لازمی طور پر کسی طریقے سے یہ ایک دوسرے کو واپس اس طرح پہنچائیں کہ اب دوبارہ آپس میں تعلق نہ بنے. یعنی یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ چیزیں اپنے پاس رکھ لیں، یہ رشوت کہلاتی ہے. یعنی جو عاشق معشوق ایک دوسرے کو اس طرح کی چیزیں دیتے ہیں یہ رشوت کے زمرے کے اندر آتی ہیں، اور رشوت کا حکم یہ ہوتا ہے کہ رشوت کے لیے جس نے رشوت دی ہے اس پر جس نے رشوت لی ہے اس کے لیے لازم ہوتا ہے کہ وہ رقم یا جو چیز بھی اس نے رشوت کے اندر لی ہے واپس اسی کو پہنچائے گا کہ جس سے اس نے یہ چیز لی ہوئی ہے. عشق جس کی اجازت دی گئی اور جس کے اوپر فضیلت بیان کی گئی وہ ہے کہ بندے کی اچانک نظر کسی پر پڑی اور اس کے دل کے اندر اس کی محبت بیٹھ گئی. اب اس کے بعد اس نے جو ہے وہ اپنی نظر کی حفاظت کی، اپنے خیالات کی حفاظت کی، برے خیالات کوئی دل کے اندر لے کر نہیں آیا، اور جائز طریقے سے جس طرح کوشش ہوتی ہے کہ اس نے پیغام نکاح اپنے گھر والوں کے ذریعے وہاں پر بھیجا اور پھر اس کا نکاح نہیں ہو سکا، تو اس صورت میں وہ گناہ گار نہیں ہوگا اور اس کو اس پر ثواب بھی ملے گا. حتیٰ کہ اگر وہ اس وجہ سے مر گیا گھل گھل کر عشق کے اندر، تو ایک روایت کے مطابق اس کو شہادت کا ثواب ملے گا، وہ شہید کے زمرے کے اندر آئے گا. اگر کسی نے پچھلے رمضان کے روزے نہیں رکھے تو ابھی جو رمضان ہے اس میں وہ روزے رکھ سکتا ہے. تو حکم شرع یہ ہے کہ رمضان کے روزے جلد سے جلد قضا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور حتی الامکان اگلے رمضان آنے سے پہلے اپنے روزے کی قضا کر دے. لیکن اگر کسی نے ان روزوں کی قضا نہیں کی تو بھی اس کے اوپر لازم ہے کہ اس سال کے روزے وہ رکھے گا، پھر اس کے بعد رمضان کے بعد وہ ان چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کرے گا. کوئی کام جلدی میں کر لیا ہو تو بعد میں اچھی نیت کر سکتے ہیں؟ نہیں، اب نہیں کر سکتے. نیت جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کام سے پہلے. کام جب ہو گیا تو اب اس کے بعد نیت نہیں ہوگی. سنا ہے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین جب دعا میں پڑھا جائے تو ساتھ آمین نہ کہیں. اس کے بارے میں علماء کے دونوں طرح کے اقوال ہیں آمین نہ کہنے اور کہنے کے بارے میں. اصل یہ ہے کہ یہ کہلاتی ہے آیت کریمہ، اور اس کو دعائے یونس، دعوت یونس کہا جاتا ہے. اس کو پڑھ کر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنے کا حکم ہے کہ یہ پڑھا جائے اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی جائے. سجاد یا سجدہ سید صاحب، حضرت بخاری شریف میں کچھ نہ کچھ احادیث بھی روزانہ بیان ہو جائیں تو مدینہ بالکل آج ہوئی بھی ہیں بہت ساری حدیثیں، اور بخاری شریف ہے ہی حدیثوں کی کتاب، تو حدیثیں تو اس میں انشاءاللہ تبارک و تعالی بیان ہوں گی. سید شیراز علی ہیں، کہہ رہے ہیں جنات کو دور کرنے کا عمل یہ کتاب بتا دیں، شکریہ. یہ تو مجھے بھی نہیں آتا، ہاں یعنی یہ میری فیلڈ نہیں ہے اور نہ میں دور کر سکتا ہوں، نہ مجھے ایسے عملیات آتے ہیں، اور یہ ظاہر ہے کہ کرنے بھی نہیں چاہیے. یہ وہی کرے کہ جو اس کام کا کسی ماہر سے سیکھا ہوا ہو، تو وہ یہ کرے گا تو اس کو فائدہ ہوگا، دوسروں کو وہ فائدہ پہنچائے گا، ورنہ پھر نقصان کا اندیشہ ہو سکتا ہے. تو یہ سید صاحب جو ہیں سید شیراز علی، تو سرکار آپ کسی سنی اچھے عامل سے رابطہ کر لیں، وہ آپ کو اس حوالے سے بتا سکیں گے. نوید بھائی یہ پوچھ رہے ہیں کہ درس شفا شریف کی مختصر شرح کا نام بتا دیجئے. مختصر شرح تو اس کی اردو میں تو میرے خیال کے اندر نہیں ہے، اس کے ترجمے اردو کے اندر ملتے ہیں. عربی زبان کے اندر اس کی دو شروحات بڑی مشہور ہیں. ایک شرح الشفا ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی دو جلدوں کے اندر ہے، اور ایک نسیم الریاض علامہ خفاجی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہے جو 6 جلدوں کے اندر موجود ہے. اور بھی شروحات ہیں لیکن یہ دو جو شرح ہیں یہ زیادہ مشہور ہیں. باقی اس حوالے سے سننا چاہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کے اوپر درس شفا شریف کے نام سے تقریباً 100 سے زیادہ ایپیسوڈ رکھے ہوئے ہیں، ان کو آپ سن سکتے ہیں.
حافظ عبدالرؤوف قادری ہیں، کہہ رہے ہیں کہ چہرہ مصطفیٰ اصل قرآن ہے، اس شعر کے بارے میں کچھ وضاحت فرما دیں۔ اصل میں اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو چہرہ ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلووں کا مظہر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا مظہر ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرہ گویا کہ مصحف ہے۔ تو یہ تو چمک دمک کے اعتبار سے بھی اس کو کہا جاتا ہے، جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ جب آخری دن تھا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دنیا کے اندر، جب آپ تشریف فرما تھے، تو صحابہ کرام علیہ مردوان سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی امامت کے اندر نماز پڑھ رہے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اتنے میں اپنا حجرہ مبارکہ کا پردہ اٹھایا، تو اس میں الفاظ ہیں کہ کأنہ ورقۃ مصحف، حضور علیہ السلام کا چمکتا دمکتا چہرہ ایسا تھا جیسے کہ قرآن کا ورقہ ہو۔ بعض یعنی اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اعلیٰ درجے کی محبت کا اور ان کی زیارت کا تذکرہ یہاں پر حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کیا ہے۔ بعض بزرگوں کے حوالے سے یہ ہے کہ ان کو بھی مصحف کہا جاتا تھا، یعنی قرآن مضبوطی کی وجہ سے کہ ان کا حافظہ بڑا مضبوط ہوا کرتا تھا، وہ بھولتے نہیں تھے، اس وجہ سے ان کو یہ لقب دیے گئے تھے۔ تو یہ کہنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کہہ سکتے ہیں یہ شعر۔ سلطنت عثمانیہ کا ڈرامہ دیکھنا کیسا ہے؟ کام وہ کرے نا کہ جس کے ذریعے سے اچھا جو ہے وہ مسلمانوں میں ایک بلندی اور عروج پیدا ہو۔ ڈراموں کے اندر عمومی طور پر چند چیزیں ہوتی ہیں، ناولز یا جو تاریخی ناول مشہور جو لکھنے والے ہیں ان کے تاریخی ناول آپ دیکھیں، یا اس طرح کے جو ڈراموں کا اندازہ ہے، دیکھے نہیں ہیں لیکن ایک اندازہ ہے، وہ یہی ہے کہ عام طور پر ان میں جو غیر حقیقی باتیں ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ شامل ہوتی ہیں، بہت زیادہ غیر حقیقی چیزیں اس کے اندر شامل کر دی جاتی ہیں، اور تاریخ سے بہت دفعہ ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا۔ دوسرا یہ کہ جب ڈرامے ہوتے ہیں تو ڈرامے اور بغیر میوزک کے یہ تو بہت مشکل ہے، یہ تو ایسا ہی ہے کہ جو بغیر روح کے بدن ہو، ڈرامے بغیر میوزک کے نہیں چل سکتے، اور بغیر بے پردہ عورت کے عام طور پہ ڈرامے ہوتے نہیں ہیں، تو اس لیے اس طرح کے ڈرامے وغیرہ دیکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ زون کی طرف سے ملازمین کو ملنے والے راشن کو سادات کرام کو دے سکتے ہیں؟ یہ تو آپ کو دینے والے بتائیں گے نا کہ اگر وہ مستحق کے لیے ہیں اور زکوٰۃ کی مد میں نہیں ہے تو سادات کرام کو تو سب سے پہلے دینا چاہیے۔ تو مستحق ہیں سادات کرام بظاہر، ورنہ تو سب کچھ انہی کا ہے، انہی کے فیضان سے ملتا ہے، تو ان تک پہنچانا چاہیے سب سے پہلے، جب کہ وہ زکوٰۃ کی مد میں نہ ہو۔ حضرت خضر علیہ السلام ولی ہیں یا نبی؟ صحیح قول کے مطابق حضرت سیدنا خضر علیہ السلام یہ اللہ کے نبی ہیں۔ اس پر ہمارے علماء کے کئی علماء کے رسائل موجود ہیں جس میں بڑی تفصیل اور تحقیق کے ساتھ اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں۔ البتہ بعض علماء جیسے امام ابو القاسم القشیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا موقف یہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام اللہ کے ولی تھے، لیکن صحیح بات یہی ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں۔ حالت اعتکاف میں احتلام ہو تو اعتکاف کا کیا حکم ہے؟ اعتکاف باقی رہے گا، غسل آپ کو کرنا ہوگا۔ اگر مسجد کی حدود کے اندر غسل خانہ موجود ہے، جیسے فنائے مسجد کے اندر ہوتے ہیں، تو وہیں جا کے غسل کریں گے، اور ورنہ یہ کہ اپنے گھر جا کر بھی آپ غسل کر کے آ سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے۔ اگر وقت تنگ ہو اور غسل کی حاجت ہو تو نماز کا کیا حکم ہے؟ جیسے مثال کے طور پر کوئی شخص فجر کے اندر اٹھا اور اب اتنا وقت باقی ہے کہ یا تو غسل کرے گا تو غسل کر لے گا، نماز کا وقت نکل جائے گا، یا پھر وہ نماز پڑھ لے، تو حکم یہ ہے کہ وہ تیمم کرے۔ تیمم کرنے کے بعد، یعنی تیمم سے مراد نیت کرے اور پہلے دونوں ہاتھ زمین پہ مارے اور اپنے پورے چہرے پر ان دونوں ہاتھوں کو پھیر لے، پھر دونوں ہاتھ زمین پہ مارے اور دونوں ہاتھوں پر اچھی طریقے سے ایک ایک حصے کے اوپر یہ تیمم کرے، جیسا تیمم کرنے کا طریقہ کار ہے۔ پھر اس کے بعد یہ 2 رکعتیں ادا کر لے، لیکن جب وقت نکل گیا اور اب یہ پڑھ کے فارغ ہوا تو اب غسل کرے۔ غسل کرنے کے بعد جب سورج طلوع ہو گیا اور اس کے بعد 20 منٹ گزر گئے
تو اس نماز کی قضا کرے گا، اتنا ہوگا کہ اس کو اس نماز کی قضا کا گناہ نہیں ملے گا۔ فیصل انصاری بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے کہ حضرت اویس قرنی نے اپنے دانت شہید کیے اسی لیے 14 شعبان کو نیاز کرتے ہیں؟ نہیں جی، یہ واقعہ ہی غلط ہے کہ 14 شعبان یا 15 شعبان یا 20 شعبان یا کوئی بھی دن نیاز حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ کے لیے اس لیے کی جاتی ہو کیونکہ یہ واقعہ ہے ہی نہیں، یہ من گھڑت واقعہ ہے، موضوع واقعہ ہے کہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دانتوں کو شہید کر لیا تھا، ایسا کوئی واقعہ یہ درستی نہیں ہے۔ مولا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے المعدن الادنی کے اندر اس بات کو صراحت کے ساتھ لکھا ہے، جس میں آپ نے حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ کے حالات کو ذکر کیا ہے کہ یہ واقعہ من گھڑت ہے۔ آواز کم آ رہی ہے؟ صحیح ہے۔ مدینہ پاک ان کا سوال ہے، لیکن سوال سمجھ میں آ نہیں رہا، اپنے سوال کو ذرا واضح کر دینا۔ مفتی صاحب، کیا ضروری ہے کہ ایک بار امامہ شریف پہن لیا تو اب ہر ٹائم پہن کر ہی رکھا جائے؟ ضروری تو نہیں ہے، سنت مبارکہ ہے کہ امامہ پہن کر ہی رکھا جائے۔ عمومی طور پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم امامہ شریف پہنتے تھے، تو اس لیے امامہ پہن کر رکھنا چاہیے۔ پتنگ اڑانا کیسا ہے؟ پتنگ اڑانے کی شرعن بھی اجازت نہیں ہے، اور جو عقل سلیم رکھتا ہے، جس کے اندر تھوڑی سی بھی عقل ہے، وہ اچھی طریقے سے سمجھ سکتا ہے کہ پتنگ بازی کے نقصانات کتنے زیادہ ہیں، کتنے بچوں کا اس میں جو ہے وہ انتقال ہو چکا ہے، کتنوں کی گردنوں کے اوپر، کتنوں کے سروں کے اوپر، کتنوں کی آنکھوں کے اوپر یہ پتنگ کی قاتل ڈور پھرتی ہے، اور پھر ان کی زندگی خراب ہو کے رہ جاتی ہے۔ اللہ آپ کو محفوظ رکھے، لیکن ذرا تصور کر کے دیکھیے گا کہ جس کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا ہے، اگر یہ معاملہ آپ کے ساتھ پیش آتا تو آپ کے اوپر کیا گزرتی؟ وہی چیز اس کے اوپر گزر رہی ہوگی کہ جس کی گردن کے اوپر سے آپ کی یہ قاتل ڈور گزری ہے۔ تو اس پتنگ بازی کے جو طریقہ کار ہے، یہ ویسے ہی غیر اسلامی طریقہ کار ہے، اس کو دور کریں اپنے آپ سے اور اس سے توبہ کریں۔ یار محمد قادری حنفی بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں کیا تراویح امام کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے؟ تراویح کی جو جماعت ہے یہ سنت موقدہ علی الکفایہ ہے، یعنی اگر چند افراد نے امام کے ساتھ مل کر تراویح ادا کر لی تو اس صورت میں سنت موقدہ علی الکفایہ تو ادا ہو جائے گی، لیکن مسجدوں کی جو رونق ہیں اس کو برقرار رکھنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہر شخص جو ہے وہ اگر گھر کے اندر آ کے پڑھنا شروع کر دے گا تو پھر مسجدوں کی جو رونقیں ہیں، جس پر مولا کائنات مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا کی تھی کہ جس طرح حضرت عمر نے ہماری مسجدوں کو روشن کیا، اللہ ان کی قبر کو روشن کر دے، تو وہ رونقیں وہ باقی رہنی چاہیے۔ تو تراویح اگرچہ کہ سنت موقدہ علی الکفایہ ہے اس کی جماعت، لیکن یہ کہ اکثریت کو چاہیے کہ وہ مسجد کے اندر ہی جماعت کے ساتھ تراویح ادا کرے۔ رمضان کے روزے عورت کے مجبوری میں جو چھوٹ جاتے ہیں، کیا وہ روزے رمضان سے پہلے شعبان میں رکھ سکتی ہے؟ بالکل رکھ سکتی ہے، اس کو رکھنا چاہیے، حتی الامکان کوشش کر کے کسی بھی طرح سے ان روزوں کو رمضان سے پہلے رکھ لے، لیکن اگر نہیں رکھ پائی تو اب اس رمضان کے روزے رکھے گی، رمضان کے بعد پھر پچھلے رمضان کے روزوں کی وہ قضا کر لے۔ قرآن میں جو سجدے آتے ہیں وہ ادا کرنا بھول جائیں یا ذہن میں یہ ہو کہ ادا بھی نہ کیے جائیں تو گناہ ہے؟ کرنا تو ہوں گے، یہ ادا کرنا واجب ہے۔ ظن غالب کریں کہ کتنے سجدے آپ کے اوپر ہیں اور ایک ساتھ ان سجدوں کو ادا کر لیں۔ راشد مہناز بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ نماز کے نوافل بیٹھ کر پڑھنا کیسا ہے؟ شرعاً جائز ہے، البتہ ثواب جو ہے وہ زیادہ کھڑے ہو کر پڑھنے میں ہے، تو بہتر یہ ہے کہ کھڑے ہو کر نوافل ادا کیے جائیں۔ کپڑے میں مزی لگنے سے کپڑا ناپاک ہو جائے گا یا نہیں؟ جی بالکل ناپاک ہو جائے گا۔ کیا اگر کوئی داڑھی کٹاتا ہو وہ اقامت کہہ سکتا ہے؟ اس کو اقامت کہنے کی اجازت نہیں ہے،
لہذا اقامت وہ کہے کہ جو صالح آدمی ہو، نیک آدمی ہو، فاسق نہ ہو۔ کیا جمعے کی نماز گھر میں ہو سکتی ہے؟ اس کی شرائط ہیں۔ اصل میں جمعے کے لیے مسجد شرط نہیں ہے، وہ میدان کے اندر، وہ کسی مقام پر ہو سکتی ہے، لیکن جمعے کے لیے جو شرائط ہیں وہ پائے جانا ضروری ہیں۔ مثلا اہل محلہ کی طرف سے مقرر امام ہو اور دیگر شرائط ہیں جمعے کی، وہ پائی جائیں تو پھر جمعہ کسی بھی مقام پہ ادا کیا جا سکتا ہے۔ مرزا علی بھائی یہ سوال کر رہے ہیں کیا کپڑے چینج کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ جی نہیں، کپڑے چینج کرنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ یہ بالکل غلط ہے جو تصور ہے کہ اپنا یا کسی دوسرے کا ستر دیکھنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن ظاہر ہے کہ دوسرے کے ستر کو دیکھنا یہ گناہ ہے، ناجائز ہے۔ اگر کوئی کسی دوسرے کا جس کا ستر دیکھنا شرعاً جائز نہیں، اس کا ستر دیکھتا ہے تو یہ حرام کام کرے گا، اس سے توبہ کرنا ضروری ہے، اور اپنا ستر بھی بلا ضرورت دیکھنے سے بچنا چاہیے۔ شیشہ پینا کیسا؟ دنیا امید پر قائم ہے، کہنا کیسا؟ اب شیشہ پینے کی دو صورتیں ہیں، ایک شیشہ ہے کہ اس کا پینا شرعاً، تو شرعاً ایسا شیشہ پینا یہ جائز تو ہے کہ اس کے اندر جو صورت ہے وہ نشے والی صورت نہیں ہوتی، جس کو شرعاً نشہ کہا جاتا ہے، لہذا اس کو پینے کی شرعاً تو اجازت ہے کہ وہ پیے گا تو اس میں گناہ گار نہیں ہوگا۔ لیکن ظاہر ہے کہ ہر جو شرعی طور پہ چیز جائز ہو اس کا کرنا نہ ضروری ہوتا ہے اور نہ ہی کرنا اس کا مصلحت کے مطابق ہوتا ہے۔ تو اب یہ وہ جائز ہے کہ اس کو اگر کوئی پیے گا تو جائز ہو جائے گا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو پیے۔ شیشے کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ شاید 1000 سگریٹوں کے برابر یہ ایک شیشہ نقصان دہ ہے، اور دوسرا یہ کہ اگر یہ شیشہ قانوناً منع ہے، تو بہت سارے مقامات پر قانوناً اس پر پابندی ہے، تو جہاں قانوناً یہ منع ہوگا وہاں پر اس کو پینا ناجائز ہوگا، اس کی اجازت نہیں ہوگی کہ قانوناً اس کو پیا جائے۔ دنیا امید پر قائم ہے، کہنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ دنیا کے سارے کام یہ امید ہی پر ہوتے ہیں، کیونکہ یقین تو بندے کو اس طرح حاصل نہیں ہوتا، وہ امید ہی کے اوپر کام کرتا ہے۔ محمد آیان خان پوچھ رہے ہیں، وعلیکم السلام، دانتوں کے درمیان اگر خلا ہو تو کیا وہ فل کروا سکتے ہیں؟ جی بالکل کروا سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مسوڑوں سے نکلنے والے خون کو نگلنا حرام ہے؟ جی بالکل، بلا ضرورت ایسا نہیں کر سکتے۔ مرد چاندی کی رنگ پر سونے کا پانی چڑھوا کر پہن سکتا ہے؟ پہن سکتا ہے۔ کیا حدیث کی روشنی میں وبا ایک آدمی سے دوسرے آدمی میں لگ سکتی ہے؟ نہیں لگ سکتی، البتہ جب بندہ ایسے آدمی کے پاس بیٹھتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ ہی اس کے اندر اس بیماری کو پیدا فرماتا ہے اور اس کے بیٹھنے کو اس کا سبب بنا دیتا ہے۔ اس لیے جس کا عقیدہ کمزور ہو، اعتقاد کمزور ہو، اسے چاہیے کہ وہ کسی ایسی بیماری والے کے پاس نہ بیٹھے۔ سید صاحب ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ بخاری میں حدیث بیان ہونی چاہیے، تو یہ بتا رہے ہیں کہ میری مراد یہ کہ احادیث کی اقسام بیان کرنے کی التجا، ان کی تعریفیں بیان ہو جائیں تو سمجھنے میں اور لطف آئے گا۔ اصل میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ بخاری شریف ایک ہے اہل علم کو پڑھانا، طلباء کو پڑھانا، وہ ایک جدا حیثیت رکھتا ہے۔ وہ اللہ نے چاہا تو پھر کسی اور موقع پر ہم علم حدیث کے حوالے سے شروع کریں گے۔ اصل میں جب براہ راست فیس بک کے اوپر ہم آئیں گے یا مدنی چینل پر آئیں گے، یوٹیوب کے ذریعے آئیں گے، تو ظاہر ہے کہ اس میں عامت الناس کی ایک بہت بڑی قسم ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ ابھی بے حد سوالات آ چکے ہیں ہمارے اسی سلسلے کے اندر۔ ظاہر ہے کہ اس میں جہاں اہل علم ہوتے ہیں، بعض سوالات جو ان کے آتے ہیں کثرت کے ساتھ عام لوگوں کے آتے ہیں، اور مقصد بھی ہمارا عام لوگوں تک زیادہ علم دین کو پہنچانا ہوتا ہے۔ تو اب اگر میں دقیق باتیں اس کے اندر کرنے لگوں تو میرا روب تو بہت بیٹھ جائے گا کہ مجھے آتا بہت کچھ ہے، لیکن ہمارا مقصد امیر علیہ سنت نے فرمایا یہ نہیں ہے۔ یعنی بعض اوقات الفاظ ہوتے ہیں، ٹیکنیکل الفاظ ہوتے ہیں، اصطلاحی الفاظ ہوتے ہیں، استعمال کیے جاتے ہیں، تو ہم لوگ یہ کوشش کرتے ہیں امیر علیہ سنت کی تعلیم کے اوپر کہ آسان سے آسان الفاظ کو استعمال کریں تاکہ عام لوگ ہماری گفتگو کو سمجھ سکیں۔ ورنہ بہت ساری باتیں وہ ہوتی ہیں کہ جو
اہل علم کے سامنے بیان کی جائیں تو وہ 1 منٹ میں بیان ہو جائیں گی، جو دوسروں کے سامنے 10 منٹ میں بیان کرنا پڑتی ہیں۔ تو ہمارا مقصد جو ہے وہ ہر ایک تک علم دین کو پہنچانا ہے، اس لیے کوشش یہ کرتے ہیں کہ آسان انداز میں، آسان الفاظ میں، اگر کوئی مشکل لفظ آتا ہے اور توجہ چلی جاتی ہے تو کوشش کرتے ہیں کہ اس کو آسان کر دیں لوگوں کے سامنے تاکہ ان کو سمجھ آ سکے۔ تو یہ تعریفات میں بیان کرنے جاؤں گا کہ متواتر کس کو کہتے ہیں، مشہور کس کو کہتے ہیں، اور غریب حدیث کیا کہلاتی ہے، فرد مطلق کیا ہوتا ہے، فرد نسبی کیا ہوتا ہے، مسلسل کس کو بولتے ہیں، اور ضعیف حدیث کیا ہوتی ہے، مقلوب کیا ہوتی ہے، منکر کیا ہوتی ہے، شاذ کیا ہوتی ہے۔ اگر میں ان اقسام کو بیان کرنے جاؤں تو ظاہر ہے کہ عام آدمی کو یہ چیزیں سمجھ نہیں آئیں گی، اس سے ان کو پریشانی ہوگی۔ تو میری حتی الامکان کوشش یہ ہے کہ اہل علم کو بھی اس سے فوائد حاصل ہوں اور عام لوگوں کو بھی اس سے پریشانی کا سامنا نہ ہو، ان کو علم کی باتیں مل سکیں۔ حافظ نعمان سمرو ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ میرا سوال یہ ہے کہ کیا پرائز بانڈ جائز ہے یا نہیں؟ جی پرائز بانڈ جائز ہے اور اس پر ملنے والا انعام بھی یہ حلال ہے۔ ہمارے ایک عزیز جو کہ لوگوں کے ڈش صحیح کرتے ہیں پھر اس پر اجرت بھی لیتے ہیں، تو کیا یہ کام ٹھیک ہے اور اس پر اجرت لینا کیسا ہے؟ اگر تو وہ کوئی مخصوص چینل کی فریکوینسی اس کے اندر ٹھیک نہیں کرتے، یعنی خاص کوئی غلط چینل اس کے اندر ڈال کے نہیں دیتے، صرف اور صرف اس کو ریپیئر کر کے دیتے ہیں، تار وغیرہ سیٹ نہیں ہے تو اس کی سیٹنگ کر کے انہوں نے دے دی، تو اتنا تو کرنا ان کا درست ہوگا۔ لیکن اگر انہی کے کام کی وجہ سے کہ خاص کسی چینل کو اس کے اندر سیٹ کر کے دیں جس کے اندر گناہ والے معاملات ہوتے ہیں، تو پھر اس کو ان کی اجازت نہیں ہوگی۔ بہرحال اس کام سے حتی الامکان یہ بچنا ہی چاہیے۔ عمران رضا سوال کر رہے ہیں کہ موجودہ کرونا وائرس کی صورتحال میں دوران نماز صف میں فاصلہ رکھ کر جماعت کروا سکتے ہیں؟ اس پر پچھلے دنوں اس میں تھوڑی سی مجھ سے غلطی بھی ہوئی تھی، بے توجہی کے اندر ایک جملہ نکل گیا تھا جس پر بعض احباب نے مجھے پھر دوبارہ بھیجا اور اس میں وضاحت بھی پوچھی گئی۔ تو میں نے یہ کہا تھا کہ یہ جو فاصلہ ہے درمیان میں یہ ہے تو ممنوع، اس کی اجازت تو نہیں، یہ تو مسئلہ ٹھیک ہے، البتہ میرے منہ سے یہ نکلا تھا کہ اس سے کہ نماز مکروہ تحریمی ہوتی ہے، تو یہ نماز کے اندرونی مکروہ تحریمی کے اندر اس کا معاملہ نہیں ہے کہ اس سے نماز مکروہ تحریمی ہو جائے، یہ فعل مکروہ ہے، اس طرح کرنے کی شرعاً اجازت نہیں ہے، نماز اس سے مکروہ تحریمی نہیں ہوتی۔ بہرحال اس طرح کیا نہیں جائے گا، سنت متوارثہ یہی ہے کہ کندھے سے کندھا ملا کر ہی کھڑا ہوا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب اور نور اور حاضر اور ناظر اور غیر اللہ سے مدد مانگنے کا منکر کافر کہلائے گا؟ دو صورتیں ہوتی ہیں کہ وہ انکار کس بنیاد پر کر رہا ہے۔ اگر تو وہ نعوذ باللہ توہین اور تنقیص کی بنیاد پر کر رہا ہے تو وہ کافر ہو جائے گا، اور اگر توہین و تنقیص کی نیت نہیں ہے تو عمومی طور پر ان چیزوں کا انکار جو کرتے ہیں وہ بد مذہبی کرتے ہیں، کوئی سنی عام طور پر ان چیزوں کا انکار نہیں کرتا۔ جلدی میں غلطی سے الٹی بنیان پہن لی اور سارا دن نمازیں ادا کی تو کیا نمازیں ہو جائیں گی؟ جی ہاں، نمازیں ہو جائیں گی۔ محمد ذیشان پوچھ رہے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام جب اس دنیا میں تشریف لائے تو آسمان پر کون سے ورڈ لکھے گئے تھے؟ رہنمائی فرمائیں۔ میں نے سنا ہے کہ کلمہ شریف تھا، بٹ سم ون ڈیفائنڈ اٹ می ایکسپلین پلیز۔ دیکھیں اس میں یہ ہے کہ اس طرح کی کوئی روایت یوں نہیں ہے کہ زمین پر تشریف لے کر آئے تو پھر آسمان پہ کچھ لکھا ہوا دکھا ہوا، تو یہ تھا کہ آپ نے پیدا ہوتے ہی نبی جنت میں ہر مقام پر یہ لکھا ہوا دیکھا تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو جب آپ سے اجتہادی طور پر خطا ہوئی تھی اور آپ نے اس درخت سے کھا لیا تھا جس سے کھانے سے منع کیا گیا تھا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کے لیے آپ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ پیش کیا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ جانتا ہے، پھر بھی اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھا کہ تمہیں ان کے بارے میں کیسے علم ہوا؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی کہ جب میں پیدا ہوا تو میں نے دیکھا کہ جنت کے دروازے پر عرش کے پائے پر مختلف روایتیں ہیں کہ لکھا ہوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو میں نے جان لیا کہ یہ بہت بڑی ہستی ہے کہ جس کے نام کو تو نے اپنے نام کے ساتھ ملایا ہوا ہے۔ تو یہ حضرت آدم علیہ السلام نے لکھا ہوا اس وقت دیکھا تھا جب آپ کے ساتھ
یہ معاملہ پیش آیا تھا اور توبہ کرنے کا حکم، توبہ آپ نے کی تھی تو نبی کی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کیا تھا۔ عبداللہ بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت برائے مدینہ اس بار آپ کی تراویح مکمل ریکارڈ فرما کر آپ کے پیج پہ جاری کر دیں۔ سبحان اللہ، اللہ آپ کو جزا عطا فرما، آپ کی محبت کو سلامت رکھے۔ اے اللہ امت مسلمہ کی بے حساب بخشش و مغفرت فرما، یہ دعا کرنا کیسا ہے؟ دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی جمیع اہل سنت کی بلا حساب و کتاب بخشش و مغفرت فرمائے اور ساری امت کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ ساری امت بخشی تو جائے گی لیکن ساری امت بلا حساب نہیں بخشی جائے گی۔ بعض جو گناہ گار ہوں گے ان کو جہنم کے اندر ان کی گناہوں کی سزا کے طور پر ڈالا جائے گا۔ گونگے پر نماز فرض ہے؟ جی ہاں، گونگے پر بھی نماز فرض ہے، اس کو بھی پڑھنا یہ ضروری ہے۔ کیا حضور کیا ماں اپنے 14 سال کے بچے کے پیچھے تراویح پڑھ سکتی ہے؟ اگر وہ 14 سال کا بچہ بالغ ہے، یعنی اسلامی اعتبار سے جو لڑکا ہے یہ 12 سے 15 سال کے درمیان، یعنی اسلامی ہجری سن کے اعتبار سے 12 سے 15 سال کے درمیان وہ بالغ ہو جاتا ہے، تو اگر وہ بالغ ہے تو پھر اس کے پیچھے ماں نماز پڑھ سکتی ہے۔ البتہ لڑکا جو ہے چونکہ وہ بالغ ہو چکا تو اب اس کے اوپر مسجد کی جماعت واجب ہوگی، تو اگر وہاں پر مسجد اہل سنت کی موجود ہے اس کے اوپر جماعت واجب ہوتی ہے تو اس پر یہ لازم ہے کہ پہلے عشاء کی نماز با جماعت پڑھ کے پھر گھر آئے گا، پھر وہ گھر کے اندر جماعت تراویح کی کروا سکتا ہے اور اس کے پیچھے جو ہے اس کی والدہ بھی نماز پڑھ سکتی ہے۔ اگر کوئی کسی کو تکلیف پہنچاتا ہے اور اس سے معافی چاہتا ہے لیکن وہ اس سے مل نہیں سکتا تو پھر کیا کرے؟ کوشش یہی کرے کہ کسی بھی طریقے سے اس تک رسائی حاصل کرے اور اس سے معافی مانگے، اور اگر اس تک رسائی نہیں ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس توبہ کرنے کے ساتھ یہ دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو آپ سے راضی کر دے۔ اور اگر اس کا کوئی حق دبایا ہے، یعنی اس کا مال وغیرہ دبا لیا ہے، تو پھر اس صورت میں وہ مال اس تک یا اس کے ورثاء تک، اگر وہ نہیں ہے تو اس کے ورثاء تک پہنچانا ہوگا، اور کسی صورت اس کے بارے میں پتہ نہیں چلتا، نہ اس کے وارثوں کے بارے میں پتہ چلتا ہے، تو اس کی طرف سے پھر کسی ایسے شخص کو دینا ہوگا کہ جس کو زکوٰۃ لگتی ہے۔ ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں پیسے رکھنے پر 7 دن میں ایک بار استعمال کرنے سے 7 دن تک کیش بیک آتا ہے، وہ لینا جائز ہے یا نہیں؟ جب آپ رقم رکھ رہے ہیں اس کے اوپر آپ کو نفع حاصل ہو رہا ہے تو یہ قرض کے اوپر نفع اٹھانا ہے، اور قرض کے اوپر نفع اٹھانا یہ سود کہلاتا ہے۔ بوڑھی عورت والا واقعہ جو حضور پہ کچرا پھینکتی تھی، یہ واقعہ صحیح ہے یا غلط؟ یہ واقعہ صحیح نہیں ہے۔ ہمارے کثیر علماء اہل سنت نے اس کی صراحت و وضاحت کی ہے کہ ایسا واقعہ کسی معتبر کتاب کے اندر موجود نہیں ہے۔ احمد یاسین بھائی ہیں، یہ سوال کر رہے ہیں کہ اس کی سند کیسی ہے کہ پاک دامن رہو تمہاری عورتیں پاک دامن رہیں گی، اپنے آپ بڑوں کے ساتھ، آبا و اجداد کے ساتھ، یعنی ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو تو تمہارے بچے بھی تمہارے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، اور جو اپنے مسلمان بھائی کے پاس کوئی معذرت لے کر آئے، اور یعنی جو اس سے تکلیف پہنچی تھی اور وہ اس کے پاس تکلیف اپنی معذرت لے کر آیا ہے اور اس نے قبول نہیں کیا تھا، تو وہ حوض کوثر پر نہ آئے۔ یہ احمد یاسین بھائی نے اس کو ذکر کرنے کے بعد فرمایا ہے، یعنی عربی ہی لکھی انہوں نے، اور پھر اس کے بعد یہ لکھا ہے کہ رواہ الطبرانی فی الاوسط وفیہ خالد بن زید العمری وہو کذاب، یعنی یہ روایت جو ہے امام طبرانی نے اوسط کے اندر روایت کی ہے، اس میں خالد بن زید العمری ہے اور یہ کذاب ہے۔ یہ روایت اور سندوں کے ساتھ بھی الترغیب و ترہیب میں امام منذری رحمۃ اللہ تعالی نے ذکر کی ہے۔ مختلف روایتیں اس کے اندر موجود ہیں اور اس کو امام منذری نے ترغیب و ترہیب میں ذکر کیا ہے۔ تو حدیث کو موضوع کہنا یا حدیث کو ضعیف کہنا یہ ایک الگ چیز ہوتی ہے، اور کسی مخصوص سند کے ساتھ کسی حدیث کا موضوع یا ضعیف ہونا یہ الگ چیز ہوتی ہے۔ بعض اوقات کسی ایک سند کے ساتھ وہ حدیث موضوع ہوتی ہے یا ضعیف ہوتی ہے، لیکن دیگر اسانید کے ساتھ وہ حدیث مبارکہ
موجود ہوتی ہے. تو اس کے حوالے سے کئی سندوں کے ساتھ امام منذری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ترغیب و ترہیب آپ پڑھ سکتے ہیں، اس میں یہ موجود ہے. عادت اور عبادت پر مزید رہنمائی فرما دیں، دعا کی عرض ہے. عادت، بندہ عادتاً جو کام کرتا ہے، اس کی جو ہیبٹ ہوتی ہے، اس کے طور پہ وہ کام کرتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے. عبادت وہ ہوتی ہے کہ جب کسی کام کے اندر اچھی نیت کرے، اچھی نیت کے ساتھ وہ کام کرتا ہے تو اس کو عبادت کہا جاتا ہے. مثال کے طور پر کوئی شخص خوشبو لگاتا ہے، اور خوشبو وہ ویسے ہی لگا رہا ہے، عادتاً لگا رہا ہے، لیکن اس میں وہ اچھی نیت کر لیتا ہے کہ میں چونکہ نماز کے لیے جا رہا ہوں تو نماز کی تعظیم کے لیے خوشبو لگا رہا ہوں، مسجد کی طرف جا رہا ہوں، مسجد کی تعظیم کے لیے خوشبو لگا رہا ہوں، مسلمانوں کے مجمع میں جا رہا ہوں اس لیے خوشبو لگا رہا ہوں. تو یہ اچھی نیتیں ہو گئیں، تو وہ عادت جو ہے وہ عبادت میں کنورٹ ہو جائے گی، تبدیل ہو جائے گی. عورتوں کا گھر میں تراویح یا تسبیح نماز عورت کروا سکتی ہے جماعت؟ تو عورت جماعت نہیں کروا سکتی، عورت یہ تنہا پڑے گی. ہاں، گھر کا اگر کوئی مرد ہے، گھر کے اندر جماعت ہو رہی ہے اور اس میں محرم عورتیں بھی شامل ہیں تو وہ اس کے اندر شامل ہو سکتی ہیں، یا تو خود محرم ہے یا دیگر محرم عورتیں مرد کی اس میں موجود ہیں تو اس کے ساتھ یہ عورت بھی شامل ہو سکتی ہے. رشید احمد چشتی صاحب ضلع بھکر سے یہ کہہ رہے ہیں کہ عید گاہ سے لوگوں کو گزرنے کے لیے عام راستہ دینا شرعاً جائز ہے یا ناجائز؟ ابھی یہ تو دیکھا جائے گا نا کہ وہ عیدگاہ کس طرح کی ہے. بعض عیدگاہیں ہوتی ایسی ہیں کہ جن کے دروازے اس طرح کے بنے ہوتے ہیں کہ وہاں سے عام روڈ نکل رہا ہوتا ہے. تو عام طور پہ جو عیدگاہ ہوتی ہے اس طرح لوگوں کے لیے کھولی نہیں جاتی، اس میں سے آنے جانے کا اختیار کسی کو ہوتا نہیں ہے، کیونکہ وہ نماز عید پڑھنے کے لیے وقف کی گئی ہوتی ہے. لیکن اس کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں، تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ دارالفتہ سنت میں فون پر رابطہ کر لیں. اگر فجر کی نماز مکروہ وقت میں پڑھی ہو تو نماز کا کیا حکم؟ توبہ کریں، گناہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا ہوگی. حضرت خضر علیہ السلام کے متعلق کوئی کتاب مطالعے کے لیے بتا دیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے. ویسے عربی زبان کے اندر تو اس پر بہت ساری کتابیں موجود ہیں. حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی الروض النذر کے نام سے یہ کتاب موجود ہے، اور بہت ساری کتابیں ان پر موجود ہیں. اردو زبان کے اندر اس کی ڈیٹیل آپ کو تفسیر نعیمی کے 16ویں حصے کے اندر ملے گی. 16ویں حصے میں آپ اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں. اسی طرح علامہ عبدالرزاق بدرالوی صاحب کی جو کتاب ہے تذکرۃ الانبیاء، اس میں بھی آپ کو حضرت سیدنا خضر علیہ السلام کے حوالے سے ڈیٹیل مل جائے گی. جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہیں منا کے لا. اللہ نہ کرے کہ حضور علیہ السلام کبھی ہم سے خفا ہوں، لیکن بہرحال ڈر، خفگی کا ڈر ہے. تو یہ شعر پڑھنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، شعر یہ درست ہے. سورۃ التوبہ میں بسم اللہ شریف کیوں نہیں؟ اگر کسی نے بسم اللہ شریف پڑھ لی تو کیا حکم ہے؟ سورۃ التوبہ کا شان نزول کیا ہے؟ سورۃ التوبہ میں ابتدا میں قتال کا تذکرہ ہے، لڑائی کا تذکرہ ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو بیان کرتی ہے. تو یہ سورت جب نازل ہوئی تھی تو اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم تھا ہی نہیں. یعنی دیگر صورتیں جب نازل ہوتی تھیں تو اس میں ساتھ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی نازل ہوتی تھی. یہ دو صورتوں کے درمیان فرق کرنے کے لیے آتا ہے، فاصلہ بیان کرنے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم آئی ہے کہ یہاں پر یہ صورت ختم ہو گئی اور اگلی صورت شروع ہو رہی ہے. لیکن سورۃ التوبہ کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہی نہیں ہوئی تھی. البتہ مسئلہ شرعی یہ ہے کہ جب بندہ قرآن پاک کی ابتدا کر رہا ہے، پڑھنا شروع کر رہا ہے، اور اس وقت سورۃ التوبہ سے وہ شروع کرتا ہے، تو اب وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھے گا. ہاں، پیچھے سے سورۃ الانفال وہ پڑھتا ہوا آ رہا ہے، اب درمیان کے اندر سورۃ التوبہ آئی ہے تو اب بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھے گا، یہ سنت نہیں ہے. روزے میں بھول کر بھاپ لیں تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ اگر روزہ یاد تھا آپ کو کہ میرا روزہ ہے، پھر آپ نے بھولے سے بھاپ
بھاپ لی یعنی آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ سر روزہ ٹوٹتا ہے تو بھی روزہ آپ کا ٹوٹ جائے گا. ہاں روزہ یاد ہی نہیں تھا کہ میرا روزہ ہے اور بھاپ لے لی تو پھر اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا. لا حول ولا قوت الا باللہ. سوال کر رہے ہیں کہ جس کھانے پر فاتحہ پڑی ہو وہ کتے کے آگے ڈال سکتے ہیں؟ تو بالکل غلط کام ہے, طریقہ ہی ٹھیک نہیں ہے یہ. تو لازمی طور پر اس کی تعظیم کی جائے گی, اس کو اچھے انداز میں استعمال کیا جائے گا. فرض نماز پہلی رکعت میں سورۃ النصر پڑھی اذا جاء نصر اللہ اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھی تو نماز ہو جائے گی؟ جی نماز تو ہو جائے گی, لیکن بلا ضرورت اس طرح کرنا یہ مکروہ تنزیہ ہے, ناپسندیدہ ہے. ریشمی کپڑے کی پہچان کیا ہے؟ بوسکی کپڑا کیا ریشم کا ہوتا ہے؟ بوسکی عام طور پہ ریشم کپڑا نہیں ہوتا, باقی ریشمی کپڑے کی پہچان تو آپ کو کپڑے والا ہی بتا سکتا ہے کہ یہ اوریجنل ریشم ہے یا نہیں ہے. کیا سگریٹ پینا حرام ہے؟ اور اگر سگریٹ جیب میں پڑی ہو تو کیا نماز ہو جائے گی؟ سگریٹ پینا جائز ہے لیکن اس کے نقصانات ہیں, اس لیے اس سے بچنا چاہیے, نہیں پینا چاہیے. اور یہ جیب میں اس کا پیکٹ رکھا ہو تو نماز ہو جائے گی. وطر کے حوالے سے یہ سوال کیا ہے کہ وطر کا طریقہ یہ حدیث کی روشنی میں ارشاد فرما دیں. تو حدیث کی روشنی میں ہمارے نزدیک وطر کا طریقہ کار یہی ہے کہ 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد تیسری رکعت کے لیے اسی میں کھڑا ہوا جائے گا, اور پھر اس کے بعد تیسری رکعت پڑھنے کے بعد سورت ملانے کے بعد اللہ اکبر کہہ کے آپ نے ہاتھ اٹھانے ہیں اور دوبارہ باندھ کے پھر دعائے قنوت پڑھنی ہے. انشاءاللہ اس پر تفصیلی جو ہے کلپ آپ ہمارے پیج پر انشاءاللہ عنقریب دیکھ لیں گے. اس پر احناف کی جو دلائل ہوں گے وہ انشاءاللہ ذکر کیے جائیں گے. فلسفے کی کیا حقیقت ہے؟ کیا فلسفے کی کتابیں پڑھ سکتے ہیں؟ اب فلسفے سے مراد آپ کی کیا ہے؟ وہ فلسفہ جو فلاسفہ نے اس کے اصول و ضوابط بیان کی ہیں اور جو درس نظامی کے اندر پڑھائے جاتے ہیں, تو اس کے اندر تو کفر و الحاد بھی بہت ساری لکھے ہوئے ہیں. یہ کسی ماہر استاد سے پڑھ سکتے ہیں کہ جو آپ کو اس کے اندر موجود خرابیوں کے بارے میں بتا سکیں کہ اس میں کیا کیا چیزیں شرعاً یہ خراب ہیں. ایک رکعت میں 2 بار سجدے کے بجائے بھول کر 1 بار کرے تو کیا حکم ہے؟ آخری کے اندر 3 سجدے کر لیں اور ساتھ پھر اس کے بعد تحیات پڑھنے کے بعد سجدہ صاحب کر لیں, نماز آپ کی ہو جائے گی. مسجد کے امام صاحب میرے والد کی تذلیل کریں تو کیا ان کے پیچھے نماز پڑھنا چاہیے؟ پیار و محبت کے ساتھ ان کو سمجھائیں کہ کیا وجہ ہے. بلا وجہ اگر ایسے کر رہے ہیں تو پھر تو وہ گناہ گار ہیں, مسلمان کی تذلیل کر رہے ہیں اور سب کے سامنے ان کو ذلیل کرتے ہیں بلا وجہ, تو پھر ظاہر سی بات ہے وہ تو فاسق ہو جائیں گے, فاسق مولین ہو جائیں گے. ان کے پیچھے کیسے نماز پڑھی جائے گی؟ لیکن اب دیکھنا ہوگا نا, کیونکہ یہ تو ایک طرف کی بات ہے, نہ جانے کیا معاملہ پیش آیا ہے, کس بنیاد پہ اس طرح کا وہ سلوک کر رہے ہیں, تو اس کو معلوم ہونے کے بعد ہی کوئی فائنل بات بتائی جا سکتی ہے. بچوں کو ڈرائنگ میں کارٹون وغیرہ بنا کر دینا کیسا ہے؟ اگر تو باقاعدہ تصویر بنا کے دیتے ہیں جاندار کی اور اس کا پرنٹ آؤٹ نکال کے دیتے ہیں تو جاندار کی تصویر کا پرنٹ آؤٹ نہیں نکال سکتے. ہاں ایسے کارٹون کے جن کا دنیا کے اندر وجود ہی نہیں ہے اور اس کو دیکھ کر ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ فرضی چیز ہے, ایسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا, جیسے بڑی بڑی پوچھ بنا دیتے ہیں, دم بنا دیتے ہیں, منہ عجیب و غریب کسی کارٹون کا ہوتا ہے, تو ایسے کارٹون کی جن کا سرے سے وجود نہیں ہے اگر وہ تصویر کے طور پر ہوتے ہیں تو ان کے اوپر تصویر کا حکم یہ نہیں لگتا. سید علی شاہ چوخا ریئل سید ہیں کیا؟ میرے علم میں نہیں ہے کہ یہ ریئل سید ہیں یا نہیں ہیں, میں نے پہلی دفعہ یہ نام سنا ہے. کون ہے یہ؟ بہرحال اصول یہ ہے کہ اگر کسی کے بارے میں کوئی اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ وہ سید ہے اور کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو اس کی سیادت کا انکار کرے, یعنی معلوم ہے کہ بھائی یہ کسی اور برادری سے تعلق نہیں رکھتا, وہ کہتا ہے میں سید ہوں, تو اس کی بات کو مان لیا جائے گا. ہاں سب کو پتا تھا کہ بھئی کسی اور برادری سے تعلق رکھتا ہے اور اچانک اس نے سید ہونے کا اعلان کر دیا, تو اب اس کی بات کو تسلیم نہیں کیا جائے گا.
ایصال ثواب کے لیے کسی نے پڑھنے کے لیے دیا تھا لیکن اب وہ بھول گئے کہ کیا کیا دیا تھا، تو دوبارہ پوچھ لیں ان سے، اگر وہ بتا دیتے ہیں فبیہ، ورنہ جتنا آپ کچھ پڑھ سکتے ہیں یا عام طور پہ جو پڑھا جاتا ہے وہ پڑھ لیں اور ایصال ثواب کر دیں۔ کیا یہ حدیث صحیح ہے کہ حضرت اویس قرنی، یہ بیان کر چکا ہوں میں ابھی تھوڑی دیر پہلے، میت کے غسل کے بچے ہوئے پانی سے وضو یا غسل کر سکتے ہیں، اگر اس کے اندر کوئی اور خرابی نہیں ہے تو اس کو استعمال کرنے میں حرج نہیں ہے، اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ بد مذہب کی اذان دینا کا جواب دینا کیسا ہے؟ اس کی اذان ہے ہی نہیں، اس کی اذان کا جواب نہیں دیا جائے گا، البتہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے یا اللہ عز و جل کا نام آئے تو اللہ عز و جل کے نام پر تعظیمی کلمہ جیسے عز و جل یا تعالی یہ پڑھ لے، اور نبی کے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر درود پاک پڑھ لیں۔ کیا یہ دعا کرنا صحیح ہے کہ اللہ قبر میں بھی نماز قرآن پڑھنے کی اجازت دینا؟ کوئی مسئلہ نہیں، کر سکتے ہیں۔ ترک رفع یدین کی کوئی مستند حدیث بیان فرما دیں۔ بہت ساری حدیثیں ہیں، جامع ترمذی کی حدیث مبارکہ، امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی نے روایت کی، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ کیا میں تمہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز پڑھ کے نہ دکھاؤں؟ آپ نے نماز پڑھ کے دکھائی اور صرف پہلی مرتبہ میں آپ نے ہاتھ اٹھائے، اس کے بعد آپ نے ہاتھ نہیں اٹھائی۔ یہ حسن حدیث ہے جو امام ترمذی نے ذکر کی ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم کے اندر جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں رفع یدین کرنے سے منع فرمایا۔ سید محمد عبداللہ ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے لیے کیا پڑھا جائے، اور آپ دعا کر دیں زیارت کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب فرمائے، اس حال میں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے راضی ہوں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے خوش ہوں۔ اس کے لیے مدنی منصورے کے اندر ایک درود پاک لکھا ہوا ہے خداوند رضویہ کے حوالے سے، اس کو آپ دیکھ لیں اور اس کا آپ ورد رکھیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی ضرور کرم ہوگا۔ میرے لیے بھی دعا فرمائیے گا۔ روٹی کے 4 حصے کرنا سنت ہے، ایسا کہیں پڑا نہیں کہ 4 حصے کرنا سنت ہو، آداب میں سے ہے کہ 4 حصے کیے جائیں۔ جماعت ثانی کیا محلے کی مسجد میں ہو سکتی ہے؟ شرعاً ہو سکتی ہے، طریقہ کار یہ ہے کہ اقامت کہی جائے اور جہاں پہلے والے امام نے جماعت کروائی ہے اس سے تھوڑا ہٹ کے کھڑا ہوا جائے، لیکن بعض مساجد کے اندر اس کے پرابلم ہوتے ہیں تو اس میں احتیاط برتی جائے۔ کہ کرنسی کے نوٹ پر جو لکھا ہوتا ہے کہ حصول رزق حلال عبادت ہے، کیا یہ حدیث ہے؟ اس طرح کی میرے علم میں نہیں ہے، یاد نہیں ہے مجھے اس طرح کی کوئی حدیث ہو، لیکن اچھی نیت کے ساتھ مفہوم اس طرح کے موجود ہیں کہ جب بندہ اچھی نیت کے ساتھ جو ہے وہ کسب حلال کرتا ہے تو یہ عبادت ہی کے درجے کے اندر آتا ہے۔ مثلا کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا، اپنے گھر والوں کی کفالت کروں گا، اس طرح کی اگر نیت ہوتی ہے تو پھر یہ عبادت کے اندر شمار ہوتا ہے۔ اشراق و چاش 10 یا 10:30 بجے پڑھ سکتے ہیں، اگر ذہبہ کبریٰ کا وقت اتنے بجے آپ کے علاقے میں نہیں ہوتا تو اس سے پہلے پڑھ سکتے ہیں۔ کیا 2 نام رکھنا جائز ہیں جیسا کہ حورین عائشہ؟ کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں 2 نام نہیں رکھ سکتے، 2 رکھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، البتہ بزرگوں میں عام طور پہ ایک ہی نام ہوا کرتا تھا۔ کیا گالی دینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ وضو تو نہیں ٹوٹتا، لیکن گالی دینا یہ برحال گناہ کا کام ہے، فسق و فجور ہے اور توبہ کرنا ہوگی، اور بہتر یہ ہے کہ جس نے گالی دی ہے وہ توبہ کرنے کے ساتھ وضو بھی کر لے۔
آج کل شاپ بند ہیں تو کیا تاجر راشن لے سکتے ہیں؟ اگر وہ واقعی مستحق ہے، کچھ بھی اس کے پاس بچا نہیں ہے، موجود نہیں ہے، اور مستحق کے لیے راشن دیا جا رہا ہے تو وہ لے سکتا ہے۔ کیا اولیاء کو علم غیب ہوتا ہے؟ اہل سنت کی جو قدیم عقائد کی کتابیں ہیں اس میں واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ انبیاء کے واسطے سے ان کو بھی علم غیب ملتا ہے۔ اس میں معتزلہ کا اختلاف ہے، معتزلہ اس سے منع کرتے ہیں اور وہ بد مذہب فرقہ تھا، لیکن اہل سنت کے نزدیک انبیاء کرام علیہ السلام کی بارگاہ سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ان کو علم غیب کا حصہ ملتا ہے۔ اگر کسی کا نکاح بد مذہب نے پڑھایا ہو تو نکاح صحیح ہوگا؟ پڑھوانا تو گناہ ہے بد مذہب سے، لیکن اگر کسی نے نکاح پڑھا دیا ہے تو نکاح تو کافر بھی پڑھا دے گا تو ہو جائے گا۔ مسئلہ یہ ہے کہ نکاح اصل میں یہ نام ہے ایجاب و قبول کا، یعنی ایک طرف سے ایجاب ہو اور دوسری طرف سے قبول ہو، یہ مرد و عورت کی طرف سے ہوگا۔ عورت نے کہا کہ میں نے اس کے نکاح کو قبول کیا ہے، مرد پہلے کہہ چکا تھا کہ میں نے اس سے نکاح کیا، اور وہ اس کو قبول کر لیتی ہے، یا عورت کی طرف سے ایجاب ہوتا ہے، مرد کی طرف سے قبول ہوتا ہے، تو اس سے نکاح ہو جاتا ہے۔ نکاح پڑھانے والے کا کردار اس کے اندر یہ نہیں ہے کہ اس کے ساتھ اس کے بغیر نکاح ہو ہی نہ سکے، لیکن یہ چونکہ تعظیم کی صورت ہوتی ہے، تکریم کی صورت ہوتی ہے کہ جس سے نکاح پڑھوایا جاتا ہے، وہ ایک اہمیت والی شخصیت ہوتی ہے، اس لیے کسی بد مذہب سے نکاح پڑھوانا یہ جائز نہیں ہے۔ بینک سے لون پر گاڑی لینا کیسا ہے؟ بینک عمومی طور پہ جو گاڑیاں دیتے ہیں اس کے اندر غیر شرعی شرائط موجود ہوتی ہیں، اس لیے بینک سے لون پر گاڑی لینے کی اجازت نہیں ہے۔ کچھ لوگ عربوں کو برا اور عیاش بولتے ہیں، ایسا کہنا کیسا ہے؟ مطلقاً ہر عرب کو ایسا نہیں بول سکتے۔ عربوں کی جو سنی صحیح العقیدہ عرب ہیں ان کی تعظیم و تکریم کرنا یہ ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرب سے تھے۔ البتہ جو بد مذہب ہے، بد عقیدہ ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بد مذہبوں سے دور رہنے کا حکم دیا ہے، تو وہ عجم اور عرب کا اس میں فرق نہیں ہے، بد مذہب جہاں بھی ہوگا اس سے دور رہا جائے گا۔ تو کسی بھی سنی صحیح العقیدہ عرب کو برا کہنا یہ دوسروں کو برا کہنے کے مقابلے میں زیادہ برا ہے۔ کیا عورت غسل کرنے کے بعد گیلے بالوں کے ساتھ کہ بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہوں تو نماز پڑھ سکتی ہے؟ نماز تو اس کی ہو جائے گی، لیکن بہرحال بال کو خشک کرنے کے بعد ہی بالکل اطمینان و خشوع کے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ لیکن اگر اتنا وقت نہیں ہے، بال بہت بڑے ہیں کہ سکھانے میں بہت دیر لگ جائے گی اور نماز کا وقت نکل جائے گا، تو پھر اس صورت میں نماز پڑھ لیں۔ حرم میں جوتا کہاں تک پہن کر جا سکتے ہیں؟ کیا ناپاک عورت حرم کے صحن تک جا سکتی ہے؟ جو مسجد ہے وہاں مسجد کے باہر تک جوتا پہن کے چلے جائیں، مسجد کے اندر نہ جائیں۔ بہتر یہ ہے کہ جتنا ممکن ہو ننگے پیر رہیں گے تو زیادہ فائدہ ہوگا، لیکن بہرحال اگر کوئی چپل پہنتا ہے یا موزے اس طرح کے آتے ہیں وہ پہنتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ موزے آج کل بہتر ہیں، وہ لے لیے جائیں، تو اس میں کئی چیزوں کی عافیت ہوتی ہے۔ چمڑے کے چھوٹے چھوٹے سے ایسے موزے آتے ہیں کہ جو لپیٹ لیے جاتے ہیں، اس کو عام طور پر موجڑیا بولتے ہیں، تو وہ لپیٹ کے جیب میں رکھے جا سکتے ہیں، ان کو آپ صاف بھی کر سکتے ہیں اور جیب میں بھی رکھ سکتے ہیں، تو ٹینشن بھی اتنی زیادہ نہیں ہوتی اور وہ تعظیم کے بھی اتنے زیادہ خلاف نہیں ہوتے۔ اور عورت مخصوص ایام میں جو مسجد حرام کی باؤنڈری ہے، جو دروازے بنے ہوئے ہیں مختلف، ان کے باہر جو سین بنے ہوئے ہیں وہاں تو جا سکتی ہے، مسجد کے اندر نہیں جا سکتی۔ اسی طرح مدینہ شریف کا جو گنبد خضرا کے باہر کی طرف صحن بنا ہوا ہے، چاروں طرف جو صحن ہے اس میں جا سکتی ہے، مسجد کے اندر نہیں جا سکتی۔ اللہ، بہت سارے سوالات ہیں آپ کے اور وقت ہمارا پورا ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کل دوبارہ حاضر ہوں گے۔ جن کے سوالات نہیں ہو سکے ان سے معذرت ہے کہ جتنے ممکن تھے اتنے جوابات دینے کی کوشش کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا یہ سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور کر بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنائے۔ جن بھائیوں نے دعاؤں کی گزارش کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تمام نیک جائز حاجتوں کے اوپر نظر رحمت فرمائے، ہماری، ہمارے والدین کی اور ہمارے سارے خاندان کی۔
اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت فرمائے، جمیع اہل سنت کی مغفرت فرمائے بلا حساب و کتاب، اور ساری امت کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔